तलाश गुमशुदा किस्त नंबर 21 लास्ट एपिसोड। अगर मैं इसे पकड़ लूँ तो सारा हाल खुल जाए। क्यों? तुम अपनी जिद पर अड़े रहो और कुछ नहीं। क्यों? वो भूत है, भूत। जमाल तस्हीका में हंसी हंस दिया। ऐसे कई भूत मैं मार चुका हूँ। अगर इस भूत को मारना ही होता तो अब तक कब का खत्म कर चुका होता। तो क्या चाहते हो? मैं उसे गिरफ्तार करके कादरी का हाल मालूम करना चाहता हूँ। गरीबा और शरीफ ने रूहानी सूरतों से जमाल की तरफ देखा। सरकार, हम गुलाम को अर्ज करें? जरूर। बड़ा खूनी भूत है, आप उसका ख्याल छोड़ दें और भाग चले। आज रात को मालूम हो जाएगा। रात को? बाप रे बाप, जल तू जलाल तू। वो दोनों कुछ ऐसे घबराए कि जमाल को हंसी आ गई। तुम दोनों महफूज रहोगे, सरकार की जय हो। जमाल फिर हंस दिया। रात को मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? सुबह मैं जिंदा नहीं निकलूंगी। बिल्कुल जिंदा निकलोगी। मैं बाहर चट्टान पर लेट रहूंगी। साजिदा, खुदा की ऐसा न करना, ये बड़ी खौफनाक जगह है। फिर भूत तो हर जगह आता जाता है। और फिर साजिदा खामोश हो गई। रात के अंधेरे बड़े चले आ रहे थे और साजिदा को बार बार गुज़श्ता रात के दिल दहला देने वाले लम्हात याद आ जाते। वो फिर उसी कमरे में रात गुजारने के ख्याल से दिल कांपा जा रहा था। गरीबा, जनाब, रात की लकड़ियाँ जमा कर लो और काफ़ी ज़्यादा जमा करना। जनाब, लकड़ियाँ दूर मिलती हैं, मैं साथ चलता हूँ। मनाफ बोलो, करीब रखी हुई राइफल उठा ली। जल्द वापस आना, क्योंकि अब मैं जाने ही वाला हूँ। कहाँ? जमाल उसके देख कर मुस्कुरा दिया। तुम वापस तो आ जाओ, मालूम हो जाएगा। और वादी में फिर वही हालत तारी होने को थी। वो तीनों चले गए और वहाँ ज़्यादा देर के लिए सन्नाटा हो गया। वो दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे। जमाल तो खाली ज़हन था, उसको सिर्फ पाइप की तंबाकू की खुशबू याद थी इस वक्त। और साजिदा, जमाल, तुम करीब क्यों नहीं आते? शम्मा के करीब आकर परवाने का क्या हल होता है साजिदा? ओहो, तो मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, बुराई तो कुछ नहीं। लेकिन जमाल खामोश था। उसके होंठों से आज़ादों को धुआं फजा में मुंतशिर हो रहा था। अशरफ की मौत का मुझे अफसोस है, वो बोला। इसकी हसरत न बुरी हो सकी और साजिदा मुस्कुरा दी। जमाल, तुमको ऐसे माहौल में खौफ नहीं आता? नहीं साजिदा, मैं तो हमेशा रहा ही ऐसे माहौल में हूँ। खौफ कैसा होता है मैं नहीं जानता, और शरारत भी सूझती रहती है। साजिदा अब भी मुस्कुरा रही थी। कैसी शरारत? अच्छा। और साजिदा का तबस्सुम इस कदर गम आलूदा था कि जमाल से छुपा न रहा। तुम कुछ बहुत मुज़मिल दिखाई दे रही हो साजिदा। मैं तो बड़ी मुश्किल में हूँ जमाल। कैसी मुश्किल? तुम्हें क्या मालूम? मुश्किल नीस्त के आसान न शूद। तुम हंसो सा मुश्किल हाल। साजिदा ने इसकी तरफ गौर देखा। जमाल ने कई रोज से दाढ़ी नहीं बनाई थी। इसका हुलिया कुछ अजीब सा लग रहा था और ऐसी हालत उसके दांतों में दबा हुआ पाइप भी अजीब लग रहा था। वापस किस रास्ते से जाएंगे? साजिदा ने उसकी बात नज़रअंदाज करके दरियाफ्त किया। दूसरे रास्ते से। दूसरे से? क्या कोई दूसरा रास्ता है? हाँ है। किधर? इन पहाड़ों के पीछे। लेकिन पीछे कैसे जाएंगे? देखा जाएगा। तुमको कैसे मालूम हुआ? इस नक्शे से अंदाज़ा होता है। अब जंगल में कितना तवील सफ़र होगा जितना हम आ चुके हैं। उफ, ये कैसे होगा जमाल? करना ही होगा। पहले तो इतने आदमी थे हमारे साथ, इतना सामान था, अब तो कुछ भी नहीं होगा। कादरी तुम्हारे साथ होंगे साजिदा। कहाँ है कादरी? वो यकीन साजिदा कि वो जिंदा हैं और इसी वादी में किसी जगह है। तो ढूंढो ना। मैं ढूंढ नहीं सका, कोई निशान नहीं मिला। लेकिन मैंने कोशिश छोड़ नहीं दी। अनकरीब पता चल जाएगा। हम जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए वैसे ही अच्छा है। मैं भी यही चाहता हूँ। ये जगह मुझे नामालूम क्यों बिल्कुल नापसंद है। साजिदा दरा देर खामोश रही। क्या अलाउद्दीन खिलजी इधर ही से गुजरा था? यकीनन। ये आबादी कैसी थी यहाँ, खुदा ही जाने। कुछ हाल नहीं खुलता। मनाफ आता नजर आ रहा था। इसके पीछे गरीब और शरीफ लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठे उठाए आ रहे थे। काफ़ी है लकड़ियाँ? मनाफ ने पूछा। हाँ, काफ़ी हैं। इन्हें अंदर कमरे में रख दो। गरीब और शरीफ डरे डरे अंदर गए और दरवाजे से गट्टे अंदर फेंक कर वापस भाग गए। वो दोनों भूत से पहले खौफजदा थे। रात को इसी कमरे में फिर रहने के ख्याल से उनकी आधी जान हुई जा रही थी। लेकिन जमाल के सामने कुछ ज़्यादा कहने की उनमें हिम्मत नहीं थी। और अब रोशनी सिमट रही थी और अंधेरे बाजू फैला रहे थे। अजीब बात थी कि न रात भर भूत ने कोई गड़बड़ की, ना कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी जो इनको खौफजदा करती। ऐसा मालूम होता था जैसे भूत ने इन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया हो। और साजिदा सुबह सवेरे बेदार हुई तो तरोताज़ा होकर। जमाल तमाम रात गायब रहा और मनाफ सो रहा था। गरीबा, साजिदा ने आवाज़ दी। जी मेम साहिब। शरीफ, ओ शरीफ। वो दोनों जाग उठे। उठो, आग जल रही है, चाय का पानी तैयार करो। जमाल कहाँ है? क्या मालूम मेम साहिब। और जमाल तमाम रात उस खंडर के सबसे ऊंचे मीनारे पर बैठकर इंतजार करता रहा कि भूत इस खंडर में दाखिल हो
لیکن اس رات کو جیسے اس کی محنت بیکار ہو گئی۔ جب روشنی اچھی طرح پھیل گئی تو اس نے پائپ سلگایا اور آہستہ آہستہ اتر کر نیچے آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک رات یہاں اور رکنا ہوگا۔ اگر وہ اس آدمی کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو قادری کا حال معلوم ہو جاتا اور پھر وہ لوگ واپس جا سکتے تھے۔ کیوں رات کو کہاں رہے؟ یہیں ملا نہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ جمال زمین پر بیٹھ گیا۔ اب ذرا دیر کے بعد ارادے کی بابت غور کروں گا۔ سرکار چائے دوں؟ ہاں۔ مگ سے چائے نکال کر غریبہ نے اسے مؤدبانہ پیش کر دی اور وہ ایک گھونٹ چائے پیتا رہا، پھر ایک کش پائپ کا لیتا رہا۔ وہ سبھی خاموش ناشتہ کر رہے تھے اور ابھی جمال نے چائے ختم ہی کی تھی کہ چونک پڑا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی شخص بہت زور سے ہانپ رہا ہو۔ مناف کے بھی کان کھڑے ہوئے۔ یہ کون؟ خدا جانے۔ جمال اٹھا اور آواز کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے مناف، ساجد اور شریف بھی تھے۔ 3-4 کمروں سے گزر کر وہ ایک ایسے کمرے میں آ گئے جس کی چھت گر چکی تھی، اور یہ دیکھ کر جمال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جھولا ایک بالکل برہنہ وحشی سے کشتی لڑ رہا تھا۔ برہنہ آدمی، جمال نے سوچا۔ یہی تو بھوت نہیں، یقیناً وہی تھا۔ اسی کی جستجو میں وہ ساری رات بے آرام رہا، اور جھولا یہ زندہ رہا۔ جمال کی تیز نظر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ کمرے سے نکلنے کا صرف وہی دروازہ تھا جس پر جمال کھڑا تھا، اور دوسری طرف ایک زینہ اوپر کی چھت کی طرف جا رہا تھا جو بہت ہی بوسیدہ حالت میں تھا۔ جھولا اپنی قابل فخر قوت سے، اپنے دم خم اور بہادری کی طویل و عریض داموں کے باوجود بھینسے کی طرح ہانپ رہا تھا، اور وہ وحشی بالکل تازہ دم نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال اس قدر بڑے تھے کہ سارا چہرہ ڈھک گیا تھا۔ صرف 2 چمکتی ہوئی وحشت برساتی ہوئی آنکھیں نظر آتی تھیں۔ بال سینے سے گزر کر پیٹ تک آ گئے تھے۔ سارے جسم کی جلد دھوپ اور موسم کی دوسری شدتوں کی وجہ سے جل کر اور جھلس کر سیاہ ہو چکی تھی۔ ساجدہ کو ادھر ہی رہنے دو، جمال نے مناف نے کہا۔ ساجدہ ایک طرف ہٹ گئی۔ کون ہے؟ اس نے مناف سے پوچھا۔ ایک برہنہ آدمی اور دوسرا جھولا۔ جھولا یہ زندہ ہے؟ ہاں۔ وہ دونوں زور کر رہے تھے، اور پھر اچانک وحشی آدمی نے ایک دفعہ کچھ آواز نکالی اور جھولا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس زور سے دیوار پر مارا کہ اس نے سانس بھی نہ لیا، اور وحشی زینے کی طرف بڑھا، پھر رک کر جھولا کی طرف دیکھنے لگا۔ جمال سوچ رہا تھا کہ بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں، یہ وحشی اب قابو میں آ گیا ہے۔ زینہ تھوڑی اوپر جا کر ختم تھا۔ قادری! اچانک ساجدہ کی چیخ گونجی۔ قادری! ارے یہ کیا؟ یہ حال ہے ان کا؟ ساجدہ دروازے سے نکل کر اس وحشی کی طرف دوڑی۔ ساجدہ! جمال نے اسے پکڑ لیا۔ جمال! ساجدہ غرائی۔ مجھے چھوڑ دو، یہ میرا سہاگ ہے، یہی میرا جیون ساتھی ہے جسے میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ قادری! میں آ گئی، میں نے تم کو ڈھونڈ لیا۔ وہ وحشی اسی طرح لاپرواہ کھڑا رہا اور جھولا کے تڑپتے ہوئے جسم کو دیکھتا رہا۔ ساجدہ ٹھہر جاؤ، پاگل نہ بنو، وہ قادری ہے، میرا ساجن۔ ارے کیا حال ہے ان کا؟ اور ساجدہ رونے لگی، چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ ساجدہ ٹھہرو، وہ تم کو نہیں پہچانتا۔ ارے میں اسے بتا دوں گی، وہ پہچان لے گا، میرے قادری۔ میں ہوں، ادھر دیکھو، میں ساجدہ، تمہاری بیوی قادری۔ لیکن وہ وحشی اس طرح جھولا کو دم توڑتے دیکھ رہا تھا، اس نے ساجدہ کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ مناف، ساجدہ کو سنبھالو۔ مناف نے ساجدہ کو پکڑ لیا۔ یہ وہ بھوت ہے جو کل ہم کو تنگ کر چکا ہے، جمال نے کہا، اور ادھر جمال نے قدم بڑھایا اور ادھر اس وحشی نے گھوم کر پہلے پیلے دانت نکالے اور ایسے زور سے سیر کی طرح دھاڑا کہ دیواریں تک لرز گئیں، اور جیسے بلی حملہ کرنے کے لیے دبک جاتی ہے اسی طرح خم ہو گیا۔ اس کی وحشی آنکھوں سے چنگاریں نکل رہی تھی۔ تمہارا دوست ہوں، جمال نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تم پر حملہ کرنا نہیں چاہتا، یہ ساجدہ ہے، تمہاری بیوی، تمہاری منکوہہ، جن سے تم کو محبت ہے۔ لیکن اس وحشی پر کوئی اثر نہ ہوا، جس نے پھر ایک دفعہ دانت نکال کر پھنکار ماری۔ میں دوست ہوں، میں تم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہم تمہیں ہی ڈھونڈنے آئے ہیں قادری۔ جمال نے ایک ہاتھ مسافر کے لیے آگے بڑھایا۔ آؤ دوست، مسافر کریں۔ اور اس وحشی نے اپنے بڑے ہوئے ناخنوں سے ایک کھرونچا مارا تو جمال کا سارا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ جمال، اپنے کو بچاؤ، یہ وحشی ہے۔ جمال کی حالت اچانک بدل گئی، وہ بھی غضبناک نظر آنے لگا۔ تم کو جانے نہیں دوں گا قادری، میں ہر مرحلے سے گزر کر یہاں آیا ہوں، اور اب یہ مرحلہ بھی صحیح، لیکن میں تم کو جانے نہیں دوں گا۔ اور اچانک وہ دونوں لپٹ پڑے، اور جمال اسے افسوس ہوتا تھا کہ وہ وحشی قادری لوہے کا بنا ہے۔ جہاں اس کا ہاتھ جمال کو پڑتا وہ معلوم ہوتا کہ لوہے کے شکنجے میں جکڑ گیا ہے۔ ہاتھ پکڑو تو جمال کو محسوس ہوا کہ اب ہڈی ٹوٹی۔ گردن پر ہاتھ گیا تو معلوم ہوا کہ اب ریڑھ کی ہڈی تک چورا ہوئی، اور اس وحشی نے جمال کے سارے کپڑے نوچ کر رکھ دیے۔ لیکن جمال، وہ تو صرف اپنی مدافعت کر رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ قادری تھک جائے۔ جمال! ساجدہ بری طرح دو رو کر چیخ رہی تھی، اور مناف اسے جکڑے رہا تھا، اور جمال سوچ رہا تھا کہ وہ خود ہی نہ تھک جائے
اور پھر یہ وحشی اس کا جھولا جیسا حشر کر دے۔ لیکن جمال تو خود بھی دیو تھا، اس کی طاقت بھی ناقابل یقین حد تک ہی تھی۔ اس دفعہ وحشی ہانپ رہا تھا اور اب اس کی گرفت بھی کسی قدر کمزور پڑنے لگی۔ جمال نے اسے دونوں ہاتھ پکڑ کر ایک دفعہ دھکیلا اور چشمے زدن میں قبر پر لاد کر گرا دیا۔ اب وحشی زمین پر تھا اور جمال نے اسے گرا کر بغلوں میں ہاتھ دیے، پھر گردن کی پشت اپنے پنجوں میں دبا لی۔ قادری بے بس ہو گیا۔ مناف، جمال نے پکارا۔ ہاں، لاؤ رسی۔ غریبہ اور شریف سبھی رسی لینے دوڑے اور ساجدہ چھوٹ کے فوراً جمال پر گری۔ اس نے جمال کے بال پکڑے اور کھینچ کر اسے قادری کے اوپر سے ہٹانے لگی، اور جب اس طرح ناکامی ہوئی تو اس نے جمال کا منہ نوچ ڈالا۔ اس کی قمیص کے جو ٹکڑے گلے میں پھنسے رہ گئے تھے وہ نوچ کر جدا کر دیے۔ وہ تو جیسے پاگل ہو رہی تھی، اور جمال خاموش قادری کو دبائے بیٹھا تھا۔ اور مناف بھاگ کر گیا تو ساجدہ کی حالت دیکھ کر اسے تیشی آ گیا۔ اس نے ساجدہ کو پکڑ کر ایک طرف دھکیل دیا اور ساجدہ زمین پر گر کر اور زیادہ رونے لگی۔ ان سب نے مل کر قادری کو مضبوطی سے باندھ دیا اور اس کی جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا، اور جمال اس کے قریب دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ ساجدہ اب چپ ہو کر قریب بیٹھ گئی تھی اور برابر قادری کو دیکھے جا رہی تھی، جس کی آنکھیں چیتے کی آنکھوں سے زیادہ وحشی تھی، جس کے نتنے کسی ہارے ہوئے غضبناک بھینسے کی طرح سکڑ اور پھیل رہے تھے۔ یہ پاگل ہیں، جمال بولا، اور ساجدہ نے چیخ ماری۔ علاج ہو سکتا ہے؟ مناف نے پوچھا۔ ضرور، بشرطے کہ ان کو ہم کسی آبادی میں لے جا سکے، کوشش کریں گے۔ ساجدہ نے جو جمال کا منہ نوچا تھا ان خراشوں سے خون رسنے لگا تھا۔ دیکھا تو نے بیوقوف لڑکی، مناف بولا، وہ تو تیرے شوہر کی جان بچانے کے اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہا ہے اور تو نے اس کا منہ نوچ ڈالا۔ کوئی پرواہ نہیں، جمال مسکرا کر بولا، ان کی حالت میں سمجھتا ہوں، اب کیا کریں؟ ان کا علاج کرانا جمال، ساجدہ بولی۔ کروں گا ساجدہ، اور اپنی سی کوشش اٹھانے ہی رکھوں گا۔ اور پھر وہ غریبہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ ہے تمہارا بھوت، اسے اٹھا کر چشمے کی طرف لے چلو۔ وہاں کیا کرو گے؟ نہلاؤں گا اسے۔ جمال نے اسے پانی کے قریب رکھ کر اس کے بال خنجر سے تراشے اور اس کا جسم اچھی طرح دھو کر صاف کر دیا۔ اب وہ آدمی نظر آنے لگا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی وحشت بدستور قائم تھی۔ انہوں نے اس کو ایک چٹان سے ٹکا کر بٹھا دیا۔ اگر یہ چھوٹ جائے تو حملہ کر دے گا، اور کیا۔ اور ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ قادری نے ایک دم آگے بڑھ کر کچھ دیکھا، ایک لہر سی لی اور اپنا سر اس زور سے زمین پر مارا کہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا مغز بھی پاش پاش ہو کر خون کے ساتھ بہنے لگا۔ اوئے! ساجدہ چیخ کر بے ہوش ہو گئی۔ جمال نے لپک کر اسے پکڑا، دیکھا اور پھر زمین پر رکھ دیا۔ افسوس، اس نے کہا۔ قادری کی روح کب سے السری سے پرواز کر چکی تھی۔ ساجدہ کو جب ہوش آیا تو اس کی گریہ زاری دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس کو سمجھانا مشکل تھا۔ جھولا اور قادری کی قبریں ایک ساتھ بنائی گئیں اور دوپہر سے پہلے ان چاروں نے دونوں لاشوں پر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ افسوس ہے جمال، مناف نے کہا، ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جمال، تمہارا ہم لوگ کس قدر شکر ادا کریں؟ شکریہ بالکل نہیں۔ ساجدہ قادری کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ آج سے قادری کے ساتھ سارے رشتے منقطع ہو گئے۔ وہ بولی، لیکن میں وہ حسین زمانہ کبھی نہیں بھولوں گی جو قادری کے ساتھ گزارا تھا۔ اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ یہی وادی تھی جس پر 6 روز پہلے تک اس قدر وحشت برستی تھی، جیسے ہر طرف بھوت ہی بھوت پھیلے ہوئے ہیں، جیسے ساری وادی ایک بھیانک خواب ہو۔ اور یہی وادی اس دن گلزار جنت کا کوئی خطہ نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اب کیا کریں؟ ساجدہ نے پوچھا۔ جو دل چاہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرنا اچھا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ وہ نہیں سنا؟ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسمان عقل۔ سنا تو ہے، جمال نے مسکراتے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سنا ہے کہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اچھا؟ وہ زور سے ہنس پڑی۔ مردوں کو اپنی مطلب کی گھڑنا خوب آتا ہے، اور عورتیں بیچاری معصوم ہیں۔ آدم کو مشکل میں مرنے نہیں پھنسایا تھا، اور وہ دونوں ہنس دیے۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سارے وادی ہنسنے لگی ہو، کلی کلی پھول پھول اور پتی پتی ہنس رہی تھی۔ یہ مناف کہاں ہے؟ راستے کی تلاش میں۔ اور تم کیا کر رہے ہو شریر آدمی؟ میں محبت کر رہا ہوں ساجدہ سے۔ وہ ذرا قریب سرک آیا۔ براہ کرم الگ ہی رہنے یہ ذرا۔ کیوں؟ ارے شرم کرو شرم، پرائی بہو بیٹیوں کو چھیڑتے ہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ چھیڑو مجھے، میں نے۔ ہائے ایسا جھوٹا سا سنو، کیا تم میری ہونا؟ کیا معلوم؟ وہ ہنسنے لگی۔ بتا دو نا، اس نے لجاجت سے کہا۔ کیوں؟ بتاؤ۔ اور تم میرے ہونا؟ ہاں ہاں ساجدہ بالکل، بس۔ لیکن وہ تو بدھو تھا، تم میری ہونا۔ اچھا سنو، کب یہاں سے نکلو گے؟ کوئی راستہ نہیں ساجدہ، پھر جس راستے سے آئے تھے اسی پر واپس۔ یا اللہ، ادھر سے پیدل کیسے جائیں گے؟ ایک گھوڑا جو ہے اس پر کون بیٹھ سکے گا؟
ساجدہ میری پھولوں کی رانی، میری بہار، بس وہ ہنس رہی تھی۔ اچانک جمال چونکا۔ کیا؟ ساجدہ نے پوچھا۔ غالباً کوئی ہوائی جہاز ادھر سے گزر رہا ہے، دور سے آواز آ رہی ہے۔ ساجدہ نے ذرا دیر کان لگا کر سنا۔ ہاں آؤ ساجدہ، اٹھو جلدی۔ وہ دونوں دوڑ کر ایک چٹان پر چڑھ گئے اور جمال نے ایک پھٹا ہوا سفید کپڑا زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ ہوائی جہاز رفتہ رفتہ قریب آتا گیا اور جمال زور زور سے چیخ کر اور کپڑا ہلا ہلا کر جہاز والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور پھر ہوائی جہاز ان کے اوپر سے گزرتا گیا، نیچا اور تیز۔ نہیں دیکھا انہوں نے، اندھے ہیں یہ گدھے۔ لیکن فوراً یہ ہوائی جہاز ذرا ترچھا ہو کر گھوما اور وادی پر چکر لگانے لگا۔ انہوں نے دیکھ لیا ساجدہ۔ جمال کا لہجہ اس کی دلی مسرت کا غماز تھا۔ ہوائی جہاز بہت نیچا تھا، اتنا نیچا کہ جمال پر سے گزرا تو وہ دونوں جلدی سے جھک گئے تاکہ ٹکرا نہ جائیں، اور جہاز سے کاغذ کا پرچہ ہوا میں الٹ پلٹ ہوتا نہ چلا آ رہا تھا۔ جمال نے چٹان پر سے کود کر پرزہ اٹھا لیا۔ انگریزی میں لکھا تھا، تم لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، ہم وزارت داخلہ کی ہدایت پر تمہیں جنگل میں تلاش کر رہے تھے، کل ہمارا ہیلی کاپٹر آ سکے گا، انتظار کرو۔ جمال نے زور کا نعرہ مارا اور زور زور سے کپڑا ہلانے لگا۔ غریب اور شیف دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر ناچنے لگے، اور جب ہوائی جہاز ان کے اوپر سے گزرا تو غالباً پائلٹ بھی ان دونوں کا رقص دیکھ کر ہنسے بغیر نہ رہا ہوگا۔ ساجدہ، جمال نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور ساجدہ کو جواب دیے بغیر اس کے سینے سے لگ گئی، اور جمال نے اسے اپنی آغوش میں یوں بھیج لیا جیسے ہمیشہ سے اسی ساعت کا منتظر ہو۔ غریبہ ذرا دیر بعد بولا، مناف کو آوازیں دو، اور مناف تو قریبی تھا، وہ جمال اور ساجدہ کی گفتگو میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا۔